ये नसीबों की जली माइक सही करो अंधेरे में न होवे नीचे अंधेरे में न होवे इसको मेरी बाची को न तन्हा लोके जिंदान में बोली बानो मेरी बाची को न तन्हा छोड़ो इंग्लिश कौन पढ़ा रही है नहीं अली बीमार हो गया किस तरह लोगों में कफनाने दो किस तरह लोगों में दफनाने दो मांगू मैं इसको न मुझसे छीनो मांगू मैं इसको न मुझसे छीनो मेरी बाजी को न तन्हा छोड़ो जिंदान में बोली गानो मेरी बाजी तेरो कुर्ता तो बदल लूं इसका तेरो कुर्ता तो बदल लूं इसका कुछ लूं कानों में है खून भरा कुछ लूं कानों में है खून भरा कुछ खफा है तो मना लेने दो कुछ खफा है तो मना लेने दो मेरी बाजी को न तन्हा छोड़ो लोके जिंदान में बोली बानो मेरी बाजी को न तन्हा छोड़ो मिट्टी में मिले राधे मिट्टी में मिले राधे अजीत के लहरा गया अभी मटम सनसला बेटी अली की तुरबत जहरा पे आई है बेटी अली की तुरबत जहरा पे आई है कुर्ता लहू भरा हुआ भाई कराई है बेटी अली की तुरबत जहरा पे आई है कुर्ता लहू भरा हुआ भाई कराई है अम्मा कहती है ऐ हुसैन की अम्मा उठो उठो कहती है ऐ हुसैन की अम्मा उठो उठो ज़ैनब से करबला का जरा माजरा सुनो बेटी अली की तुरबत ज़हरा पे आई है कुर्ता लहू भरा हुआ भाई कराई है अम्मा हमारे दर्द मसाइब है दर्दना अम्मा हमारे दर्द मसाइब है दर्दना अम्मा हमारे कल्ब जिक्र हो चुके हैं जा अम्मा हमारे कल्ब जिक्र हो चुके हैं जा बेटी अली की तुरबत ज़हरा पे आई है कुर्ता लहू भरा हुआ भाई कराई है अम्मा हमारे नाना की उम्मत ने दी दगा अम्मा हमारे नाना की उम्मत ने दी दगा अम्मा हमारे खून को समझे रहे रवा अम्मा हमारे खून को समझे रहे रवा बेटी अली की तुरबत ज़हरा पे आई है कुर्ता लहू भरा हुआ भाई कराई है अम्मा तरस के रह गए पानी को हम तमाम अम्मा तरस के रह गए पानी को हम तमाम अम्मा दिया नाम को किसी ने भी एक जाम अम्मा दिया नाम को किसी ने भी एक जाम बेटी अली की तुरबत ज़हरा पे आई है कुर्ता लहू भरा हुआ भाई कराई है
जहरा पे आई है, कुर्ता लहू भरा हुआ भाई कलाई है। बेटी अली की तुर्बत जहरा पे आई है, कुर्ता लहू भरा हुआ भाई कलाई है। अम्मा पड़े हैं नहर पे अब्बास रूठ कर, अम्मा पड़े हैं नहर पे अब्बास रूठ कर। अम्मा सकीना होती है जिंदा में बेफिक्र, अम्मा सकीना होती है जिंदा में बेफिक्र। बेटी अली की तुर्बत जहरा पे आई है, कुर्ता लहू भरा हुआ भाई कलाई है। अम्मा कहाँ से अकबर महरू को लाऊं मैं, अम्मा कहाँ से अकबर महरू को लाऊं मैं, अम्मा कहाँ से असगर नादा को लाऊं मैं, अम्मा कहाँ से असगर नादा को लाऊं मैं। बेटी अली की तुर्बत जहरा पे आई है, कुर्ता लहू भरा हुआ भाई कलाई है। लामा अब चालू है चालू हो गया ना जा रहा है साहिल पर यूं अलग लिए कोई आ रहा है साहिल पर जैसे किल्लाए खैबर, जैसे किल्लाए खैबर फतह होने वाला है। बेजुबान मुजाहिद का हौसला बेजुबान सिपाही की जंग बेतशादुद है। बेजुबान सिपाही की जंग बेतशादुद है। सिर्फ एक तबासुम से, सिर्फ एक तबासुम से मार का समाना है। बेगुमान मुजाहिद का हौसला निराला है। अब वो बरछियां खाने जा रहा है साहिल पर। अब वो बरछियां खाने जा रहा है साहिल पर। जिसको ज़ैनब ने मन्नतों से पाला है। बेजुबान मुजाहिद का हौसला निराला है। क्या मिटाएगा कोई मकसद हुसैनी को, क्या मिटाएगा कोई मकसद हुसैनी को। दामने तहारत में, दामने तहारत में फातिमा ने पाया है। बेजुबान मुजाहिद का हौसला निराला है। अब बाद दाम अब वो बरछियां खाने
جا رہا ہے میدان کو اب وہ برچیاں کھانے جا رہا ہے میدان کو ہائے جس کو زینب میں ہائے جس کو زینب میں محنتوں سے پایا ہے ہائے جس کو زینب نے محنتوں سے پایا ہے بے زبان مجاہد کا حوصلہ نرالا ہے بعد اپنے بھائی کے کربلا میں زینب نے بعد اپنے بھائی کے کربلا میں زینب نے منصب امامت کا فرض بھی سنبھالا ہے بے زبان مجاہد کا حوصلہ نرالا ہے صرف ایک تبسم سے معرکہ سمایا ہے نعرہ سلوات ہم اپنا نام اور اپنی عقیدت کو بتا دیں گے ہم اپنا نام اور اپنی عقیدت کو بتا دیں گے جو پردہ ظاہری دنیا سمجھتی ہے اٹھا دیں گے اور ہمیں جنت میں جانے سے اگر رضوان روکے گا ہمیں جنت میں جانے سے اگر رضوان روکے گا تو سینے پر نشان ماتم سرور دکھا دیں گے تو سینے پر نشان ماتم سرور دکھا دیں گے نعرہ سلوات ہم کیا بتائیں کون ہے اور کیا حسین ہے ہم کیا بتائیں کون ہے اور کیا حسین ہے دنیا میں بے مثال نمونہ حسین ہے ہم کیا بتائیں کون وہ جان مرتضیٰ وہ جگر گوش بطول وہ جان مرتضیٰ وہ جگر گوش بطول آقا دو جہاں کی تمنا حسین ہے ہم کیا بتائیں رخسار چومتی تھی یہی کہہ کہ فاطمہ رخسار چومتی تھی یہی کہہ کہ فاطمہ سچ ہے شبیہ صاحب بطحہ حسین ہے ہم کیا بتائیں کون باطل کا سر نہ اٹھنے دیا دے کہ اپنا سر باطل کا سر نہ اٹھنے دیا دے کہ اپنا سر حق تو یہ ہے کہ حق کا تقاضا حسین ہے ہم کیا بتائیں شیر
खुदा के लाल की हिम्मत तो देखिए, शेर खुदा के लाल की हिम्मत तो देखिए, तन्हा है फिर भी मार का आराम सहन है, हम क्या बताएं उस सिमत पहुँच आदा है नरवात किए हुए, उस सिमत पहुँच आदा है नरवात किए हुए, इस सिमत सर कटाने को तन्हा हुसैन है, हम क्या बताएं बदबाप है बुरे हैं सियाकार हैं मगर, बदबाप है बुरे हैं सियाकार हैं मगर, जैसे भी है हम आप ही के या हुसैन है, हम क्या बताएं कि ए हुसैन इब्ने अली दुनिया को तेरा गम रहा, ए हुसैन इब्ने अली दुनिया को तेरा गम रहा, ये बुलंदी कम नहीं हर कौम में मातम रहा, ये बुलंदी कम नहीं हर कौम में मातम रहा, तो कहने वाले तो इसी को फतह कहते हैं हुसैन, कहने वाले तो इसी को फतह कहते हैं हुसैन, गिर गया ताजे यजीद ऊंचा तेरा परचम रहा, गिर गया ताजे यजीद ऊंचा तेरा परचम रहा, और हुसैनियत की वही आन बान बाकी है, हुसैनियत की वही आन बान बाकी है, यजीदियत है न उसका निशान बाकी है, यजीदियत है न उसका निशान बाकी है, और आया है पंजतने पाक में हुसैन का नाम, आया है पंजतने पाक में हुसैन का नाम, बताओ सिमर का कोई निशान बाकी है, बताओ सिमर का कोई निशान बाकी है। देखिए दो चार शेर सलाम तो उसके बाद दूसरा एक ही मंजिल तस्लीम रज़ा कौन करेगा, मंजिल तस्लीम रज़ा कौन करेगा, अरे ये काम सहेदी के सिवा कौन करेगा, ये काम सहेदी के सिवा कौन करेगा, मंजिल तस्लीम रज़ा कौन करेगा, तो सर मार कर बबला कौन करेगा, सर मार कर बबला कौन करेगा, अरे ये काम सहेदी के सिवा
کرے گا بچپن کا جو وعدہ ہے وفا کون کرے گا ہے منزل تسلیم و رضا کون کرے گا اور سغرا نے یہ فرمایا مجھے ساتھ لو بابا سغرا نے یہ فرمایا مجھے ساتھ لو بابا ارے جھولا علی اصغر کو دیا کون کرے گا جھولا علی اصغر کو دیا کون کرے گا ہے منزل تسلیم و رضا کون کرے گا اور بانوں نے کہا ساہ سے اکبر کی خبر لو بانوں نے کہا ساہ سے اکبر کی خبر لو اور برچی کو کلیجے سے جدا کون کرے گا برچی کو کلیجے سے جدا کون کرے گا ہے منزل تسلیم و رضا کون کرے گا اور کوثر کے دھنی کو نہ ملا تجھ سے جو پانی کوثر کے دھنی کو نہ ملا تجھ سے جو پانی ارے پانی تیرا اے نہر پیا کون کرے گا پانی تیرا اے نہر پیا کون کرے گا ہے منزل تسلیم و رضا کون کرے گا اور زینب نے کہا بیٹوں سے تم دونوں میں پہلے زینب نے کہا بیٹوں سے تم دونوں میں پہلے ارے ماموں پہ سرو تن کو بدا کون کرے گا ماموں پہ سرو تن کو بدا کون کرے گا ہے منزل تسلیم و رضا کون کرے گا اصابیر کے مانند عزیز رائے خدا میں صابر کے مانند عزیز رائے خدا میں گھر بار سرو تن کو ملا کون کرے گا گھر بار سرو تن کو بدا کون کرے گا ہے منزل تسلیم و رضا کون کرے گا یہ تام شہیدی کے سوا
कौन करेगा जिस दम नगीन खातिम पैगंबरां गिरा, रौनक उठी ज़मीं से इमाम ज़मां गिरा। गिरने पे सब रो लिए बच्चियां गिरा, है न इन जफ़ाओं पे भी आसमां गिरा, है न
جفاؤں پہ بھی آسمان گرا ذرا سے پوچھئے یہ خلق نور عین کا اپنا زمین کا تڑپنا حسین کا اپنا زمین کا تڑپنا حسین کا مشتاق سحر زبا بڑے افسانے قاتل کئی کھڑے ہوئے آ کر قریب کوئی پکارا کوئی بولا بھی نہیں اب دیر کیا ہے سجدے میں رکھ لینے دو زمین اب دیر کیا ہے سجدے میں رکھ لینے دو زمین آواز دی عمر نے گردن ڈالے ہوئی قاتل پکارا کبھی ہے کھلی ہوئی قاتل پکارا کبھی ہے کھلی ہوئی بولو نہ بے کسی کا وہ گھبرانا یاس کا وہ تھر تھرانا دل کا وہ اڑنا حواس کا کہنا بلک بلک کے یہ کلمہ ہے راز کا اے شکر واسطہ علی اصغر کی پیاس کا اے شکر واسطہ علی اکبر کی پیاس کا اللہ تین روز کے پیاسے کو چھوڑ دے صدقہ نبی کا ان کے نواسے کو چھوڑ دے صدقہ نبی کا ان کے نواسے کو چھوڑ دے اے شمر پاس بھائی کے آؤں جو تو کہے زخموں سے جنجیریں چھڑاؤں جو تو کہے چادر بدن کے نیچے بچھاؤں جو تو کہے کل سر میں آ کے اٹھاؤں جو تو کہے بے کل سر میں آ کے اٹھاؤں جو تو کہے پانی تو یہاں ملے گا نظر کے جائی کو آنسو چھڑا کے ہوش میں لاؤں گی بھائی کو آنسو چڑھا کے ہوش میں لاؤں گی بھائی کو جسم لگینے خاتم پیغمبران گرا بر محمد و آل محمد باواز بلند سلوات نعرہ حیدری نعرہ بوزری نعرہ صفدری نعرہ بلند پنجتنی سلوات ایک باواز بلند سلوات اللهم خير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي البكري الهاشمي. لبيك يا أمين محبوب رب المغربين والمشرقين وارث كعبة قوسين جد الحسن والحسين قبل القاسم وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين غفر الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الأعلى الذي خلق السماوات والأرض. مشہور معروف آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. رسول اسلام پہ نازل ہونے والی پہلی آیت جس میں جبرائیل رسول سے کہہ رہے ہیں اقرأ باسم ربک الأعلی الذی خلق. اے رسول پڑھو، اس رب کے نام کے ساتھ پڑھو کہ جس نے آپ کو خلق کیا ہے. خلق الانسان من علق، جس نے انسانوں کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. اگر آپ اس لفظ اقرا پر غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ رسول اسلام پر ابھی یہ پہلی وحی ہو رہی ہے، اور پہلی وحی میں رسول اسلام سے جبرائیل کہہ رہے ہیں اقرا پڑھو، اقرا پڑھو. اے رسول پڑھیے، آپ اللہ کے نام سے پڑھیے، اس خدا کے نام سے پڑھیے کہ جس نے آپ کو خلق کیا. اس خدا کے نام سے پڑھیے کہ جس نے انسانوں کو منجمد خون سے خلق کیا. رسول کا یہ اعلان، رسول کے لیے جبرائیل کا یہ جملہ کہنا پروردگار کی طرف سے اے رسول پڑھیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول پڑھنا جانتے تھے. پہلی وحی ہے اور جبرائیل کہہ رہے ہیں پڑھیے. ایک وہ انسان کی جس نے کبھی اسکول اور کالج کا منہ نہ دیکھا ہو، ایک وہ انسان کہ جو کچھ بھی نہ جانتا ہو، جاہل انسان ہو، اس سے اگر کوئی انسان کہے گا پڑھو تو کہنے والا بے وقوف ہے. اس لیے کہ اس سے کہہ رہے ہو، جو پڑھنا جانتا ہی نہیں ہے تو اس سے کہہ رہے ہو. آج کے دور میں رسول اعظم پر، اور آج کے دور میں کیا اس دور سے لے کر آج تک رسول پہ سب سے بڑا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ رسول امی ہیں، یعنی نہ پڑھنا جانتے تھے نہ لکھنا جانتے تھے. جبرائیل پہلی وحی میں ہی رسول کو کہہ رہے ہیں اقرا پڑھو، پڑھ کر زمانے کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ رسول جاہل نہیں ہے بلکہ رسول پڑھنا بھی جانتا ہے اور لکھنا بھی جانتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد. اور اس کے علاوہ خود رسول اکرم نے اپنی زندگی میں علم کے اوپر جتنا زور دیا اور علم کے حوالے سے رسول نے جتنی احادیثیں بیان کی ہیں وہ کوئی جاہل انسان اتنا علم پر زور نہیں دے سکتا. رسول نے فرمایا اطلب العلم من المہد الى اللحد، تم علم حاصل کرو ماں کے آغوش سے لے کر قبر تک.
گہوارے سے لے کر قبر تک علم کو حاصل کرو، یہ کوئی جاہل انسان تو نہیں کہہ سکتا۔ بے شک وہ انسان کے جس کا علم سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ تو ایسا بیان نہیں دے سکتا۔ یہ تو وہی کہہ سکتا ہے کہ جسے پتا ہے کہ علم کی کتنی اہمیت ہے، جو خود عالم ہو وہی کہہ سکتا ہے کہ پڑھو۔ فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللیل، گہوارے سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو۔ آج کے دور میں علم کی اگر بات کی جائے تو اگر جیسا کہ ہمارے علماء نے بتایا کہ تیسری صدی تک اگر 100 عالم دین کو جمع کیا جائے تو ان میں سے 98 عالم دین مسلمان ہیں۔ تیسری صدی تک 100 عالموں کو اگر جمع کیا جائے تو ان میں سے 98% جو ہے مسلم ہیں۔ لیکن پھر کیا ہوا، پھر معاملہ یہ ہو گیا، مولانا طلبساری صاحب یہاں بہت بہترین جملہ فرماتے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، فرماتے ہیں کہ پھر معاملہ یہ ہو گیا کہ پھر لوگوں نے ایک دوسروں کو جہنم بھیجنا شروع کر دیا۔ ہاں، سب تک میری بات نہیں پہنچی ہوگی، پتہ نہیں مجھے، میں واضح کرتا ہوں اس جملے کو۔ فرمایا پھر اس کے بعد معاملہ یہ ہو گیا کہ لوگوں نے ایک دوسرے کو جہنم بھیجنا شروع کیا۔ فرمایا کیا مطلب؟ کہا معاملہ یہ ہو گیا کہ تیسری ہجری تک لوگوں کی کوشش یہ تھی کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے علم حاصل کیا جائے، لیکن اس کے بعد لوگوں کی کوشش یہ ہو گئی کہ چاہے خود جنت میں نہ جاؤ دوسروں کو جہنمی بنا دو۔ آج کے دور میں 73 فرقوں کی کوشش یہی ہے کہ کوئی فرقہ یہ نہیں کہتا کہ ہم جنتی ہیں، ہر فرقہ یہ کہتا ہے فنا جہنمی ہیں۔ فرمایا کہ تیسری ہجری کے بعد سے معاملہ یہ ہو گیا کہ لوگوں نے ایک دوسرے کو جہنم بھیجنا شروع کر دیا۔ آج کے دور میں ہر فرقہ یہ چاہتا ہے کہ یہ کہتا ہے ہوا مل جائے گا آپ کو، یہ فرقہ جہنمی ہے، وہ فرقہ جہنمی ہے، وہ فرقہ جہنمی ہے۔ معاف کریے گا، جسے اپنی جنت کی فکر ہوتی ہے وہ دوسروں کے جہنم کی فکر نہیں کرتا۔ جسے اپنی جنت کی فکر ہوتی ہے وہ دوسروں کے جہنم کی فکر نہیں کرتا۔ تم اپنی جنت بنا لو، اس سے زیادہ کیا معاملہ ہوگا، اس سے زیادہ تمہارا کمال کیا ہے؟ تم اپنی جنت سنوار لو، اپنی آخرت سنوار لو۔ فرماتے ہیں کہ تیسری ہجری تک معاملہ بہت اچھا تھا، لیکن پھر اس کے بعد معاملہ بگڑنے لگا۔ اور پھر طلبساری صاحب فرماتے تھے کہ اب یہ عالم ہے کہ چونکہ ایک دوسرے کو جہنم بھیج رہے ہیں تو اب یہ عالم ہے کہ اگر 1000 علماء کو جمع کیا جائے تو ان میں سے شاید ایک مسلمان۔ معیار کہاں سے کہاں گر گیا؟ 100 عالم دین رہتے تھے تو ان میں سے 98 جو ہے وہ مسلم رہتے تھے، لیکن اب عالم یہ ہے کہ 1000 لوگوں میں کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپسی میں ایک دوسرے کو جہنمی بنانے میں لگے ہوئے ہیں، آپسی میں ایک دوسرے کو جو ہے وہ جہنم میں بھیجنے میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ ہمارے قوم کی خوش نصیبی ہے، یہ ہمارے قوم کا مقدر ہے، جن کے پاس ایک کتاب ہے لوگوں نے اس کی اہمیت نہیں سمجھی، ہمارے پاس تو ایک سے زیادہ کتابیں ہیں۔ ہاں ذرا سا بیدار ہو تو جملہ آپ کے حوالے کروں، جن کے پاس ایک کتاب ہے انہوں نے اہمیت نہیں سمجھی، ہمارے پاس ایک سے زیادہ کتابیں ہیں۔ جن کے پاس صرف قرآن ہے اس کی اہمیت لوگوں نے نہیں سمجھی، تو ہمارے پاس قرآن بھی ہے، نہج البلاغہ بھی ہے، صحیفہ سجادیہ بھی ہے، ہمارے پاس تو معارف کی کمی ہی نہیں ہے، اتنی ساری کتابیں۔ اور کیا کیا پروردگار عالم کی طرف سے کیا کیا معجزے اہل بیت نے دنیا کو نہیں دکھائے ہیں۔ آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ اگر آپ کوئی ایک جملہ بھی بولیں جو اردو کے الفابیٹ ہیں، الف سے لے کر یہ تک جو اردو کے الفابیٹ ہیں، آپ اردو کہیں لکھیں اور اپنے ذہنوں میں ایک جملہ آپ کسی کوئی بھی اردو میں سوچیں تو معاملہ یہ ہوگا کہ آپ کے اس ایک جملے میں ایک سے زیادہ مرتبہ لفظ الف استعمال، حرف الف استعمال ہوگا۔ مجھے نہیں پتا میں کہاں تک اپنی بات پہنچا پا رہا ہوں۔
آپ کوئی بھی جملہ اگر آپ بولیں اپنے ذہنوں میں بیٹھے بیٹھے سوچیں کوئی بھی ایک جملہ، اس میں کم سے کم ایک مرتبہ یا ایک سے زیادہ مرتبہ حرف الف استعمال ہے۔ مولوی سے کسی نے سوال کیا مولا یہ جو عربی لفظ ہے، چونکہ اردو اور عربی کے حروف تہجی تقریباً ملتے جلتے ہیں، 2-4 حرف ہیں جو زیادہ ہیں، ورنہ تقریباً وہی ہے۔ مولا کائنات سے پوچھا گیا کہ مولا عربی جملے میں، عربی زبان میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا حرف کون سا ہے؟ مولا نے فرمایا یہ الف ہے کہ جو سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ الف سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ تو سوال کیا کہ مولا کیا یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی ایک جملہ ایسا بولیے کہ جو بغیر الف کے ہو؟ تو مولا نے مسکرا کے کہا تم بغیر الف کا ایک جملہ کی بات کرتے ہو، لو سنو، مولا نے پورا خطبہ دیا ہے بغیر الف کے۔ خطبے کی بات کر رہا ہوں میں۔ آپ یہیں بیٹھے بیٹھے یا مجلس کے بعد اپنے گھروں میں جائیں، سناٹے میں بیٹھیں، اور جو افراد اردو سے جاننے والے ہیں وہ افراد سوچیں، کوئی ایک جملہ سوچیں آپ، اس کے اندر آپ پھر دیکھیں کہ الف کتنی مرتبہ استعمال ہوتا ہے۔ پھر آپ کوشش کریں بولنے کی، تو آپ یہ کوشش کریں کہ میں ایک جملہ ایسا بولوں کہ جس میں الف نہ ہو۔ آپ بہت سوچیں گے، اس کے بعد اگر آپ بہت مشکل سے کامیاب ہوں گے تو ایک جملہ بنا پائیں گے، ایک سے زیادہ جملہ نہیں بنا پائیں گے۔ یہ ہم جیسے گناہگار ہیں جو بہت سوچنے کے بعد بغیر الف کے ایک جملہ بول پاتے ہیں، لیکن جب بات باب العلم کی آتی ہے تو پورا خطبہ بغیر الف سے ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد۔ پورا خطبہ مولا کائنات میں بغیر الف سے، اور آج بھی وہ نہج الاسرار میں موجود ہے۔ آپ اگر نیٹ موبائل آج کے دور میں، اکثر مجالس میں کہتا ہوں آج کے دور میں علم حاصل کرنا بہت آسان ہو گیا ہے، ہر ایک کے پاس موبائل ہے، آپ موبائل میں سرچ کر سکتے ہیں وہ خطبہ بغیر الف کا۔ پھر کسی نے سوال کیا کسی اور موقع پر، جب چونکہ یہ ہمارے بزرگان موجود ہیں، یہ میری تائید کریں گے اور میرے چھوٹے بھائی اس بات کو سنیں کہ پہلے اس دور میں الفاظ جو عربی کے استعمال ہوتے تھے وہ بغیر زبر زیر اور بغیر نقطے کے ہوتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی اگر لکھا گیا ہے تو اس میں نقطہ نہیں لگا، پورے الفاظ جو رہتے تھے وہ سب بغیر زبر زیر بغیر نقطے کے ہوتے تھے۔ حتیٰ کہ قرآن بھی جو جمع کیا گیا ہے وہ بغیر زبر زیر کے جمع کیا گیا تھا۔ بعد میں مولا کائنات نے، یہ علم کی بات ہے اور یہ یاد رکھنے کی بات ہے، میرے چھوٹے بھائی خاص طور سے ان الفاظ کو یاد رکھیں، یہ باتیں یاد رکھیں۔ بعد میں مولا کائنات نے اپنے ایک صحابی کہ جس کا نام ابو الاسود دوئیلی، ابو الاسود دوئیلی، یہ ایک صحابی ہے مولا کائنات نے، ان کو بٹھا کر مولا کائنات نے پورے قرآن پر زبر زیر لگوایا تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو سکے۔ آپ خود سوچیں بغیر نقطے کے اور بغیر زبر زیر کے آپ کے سامنے عبارت آ جائے تو کیسے پڑھ پائیں گے آپ؟ تو اس وقت یہ مشکل ہوتی۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ کی تاریخ شہادت میں جو اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں 95 دن ہے، کچھ کہتے ہیں 75 دن ہے رسول کی وفات کے بعد، اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ وہ جو عبارتیں ہیں وہ اس وقت بغیر عربی کی تھی، بغیر نقطوں کی تھی، وہ عربی عبارتیں بغیر نقطوں کی تھی، اور بغیر نقطے کے جو عربی عبارت لکھی گئی تھی وہ انشاءاللہ کسی اور مجالس میں مجھے موقع ملا تو میں عبارت بھی آپ کے سامنے پڑھ کر بتاؤں گا، جو بغیر نقطوں کی تھی، اسی لیے کسی نے 75 دن سمجھا، کسی نے 95۔ تو بعد میں نقطے لگائے گئے اور بعد میں زبر زیر لگائے گئے۔ پھر کسی نے سوال کیا مولا کیا ایسا بھی ممکن ہے کہ کوئی جملہ آپ بغیر نقطے کے بولیں؟ الف کے بغیر جملہ بول دینا شاید آسان ہو، لیکن نقطے کے بغیر جملہ بولنا مولا نے فرمایا کہ ایسا ممکن ہے۔ ہم سے آپ سے کوئی سوال کرے کہ کوئی جملہ، میں آپ سب سے سوال کرتا ہوں اپنے ذہنوں میں کوئی ایک جملہ ایسا سوچو کہ جس کے اندر ایک بھی نقطہ نہ ہو۔ میں آپ کو اگر 10 سیکنڈ کا وقت دوں کہ 10 سیکنڈ کے اندر مجھے ایک جملہ سوچ کر بتاؤ، شاید بھی کوئی ہو جو 10 سیکنڈ کے اندر ایک جملہ تیار کر سکے بغیر نقطے کا۔
مولا سے فرمایا کہ ایسا ممکن ہے کہ آپ کوئی جملہ بغیر نقطے کا بولیں؟ مولا نے کہا لو سنو. مولا نے بیان کرنا شروع کیا، پورا خطبہ بغیر نقطے کا مولا نے. وہ چیزیں کہ جو عام انسان انجام نہیں دے سکتا، وہ مولا کائنات انجام دے کر، سنیے پیغام سنیے پیغام سنیے، وہ چیزیں کہ جو عام انسان انجام نہیں دے سکتا، مولا کائنات اس دور میں وہ تمام چیزیں انجام دے کر زمانے کو بتانا یہی چاہ رہے ہیں. فرق تو تمہیں پتا چلے کہ مومن کون ہے اور امیر المومنین کون ہے. سارا بات پڑھے دور میں. آج کے دور میں عالم اور علم حاصل کر لینا بہت بڑی بات ہے، لیکن اس کے باوجود بڑے بڑے عالموں کو اگر کہا جائے کہ کوئی خطبہ کرو بغیر نقطوں کے، نہیں کہہ پائیں گے. کوئی جملہ کرو بغیر الف کے، بہت مشکلوں سے ایک جملہ شاید تیار ہو سکے بغیر نقطے کے. آج بھی وہ خطبہ مولا کائنات کا آج بھی موجود ہے. نیٹ پر اگر آپ سرچ کریں تو خطبہ بغیر نقطے کا خطبہ، بغیر الف کا خطبہ آپ کو مل جائے. اور یہ سب دیکھیے گا مجلس کے بعد انشاءاللہ سرچ کیجیے اور دیکھیے، آپ کو حیرت ہوگی کہ بغیر نقطے کا پورا خطبہ، بغیر الف کا پورا خطبہ اس دور میں مولا کائنات نے بیان کیا. اور آپ مجالسوں میں سنتے رہتے ہیں کہ اس دور ہی میں نہیں، آج کے دور میں ہی. ابھی بہت پرانی بات نہیں ہے، کچھ سال پہلے جو ہے وہ ایک عالم دین نے، ایک انگلش انسان، ایک امریکہ کے رہنے والے کسی عالم نے ریسرچ کی تھی قرآن کی اور نہج البلاغہ کی. وہ ریسرچ کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ دونوں کتابیں کسی الگ الگ انسان کی ہے یا ایک انسان. پہلے مجھے سمجھ میں نہیں آتا دونوں کتابیں الگ الگ انسان کی ہے یا ایک انسان. پھر فرماتا ہے کہ میں نے نہج البلاغہ پر ریسرچ کی اور نہج البلاغہ پر ریسرچ کرنے کے بعد مجھے سمجھ میں آیا کہ جب دنیا بنائی جا رہی تھی تو یہ یا تو یہ ہے نہج البلاغہ ریسرچ کرنے کے بعد وہ کہتا ہے یا تو یہ ہے کہ اس شخص نے کہ جس نے نہج البلاغہ لکھا ہے اپنے ہاتھ سے دنیا بنائی ہے، یا جب دنیا بن رہی تھی تو یہ شخص کھڑا دیکھ رہا تھا. وہ حقائق مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں کھولے ہیں تو اس دور سے لے کر آج تک لوگ حیران ہیں. فرماتا ہے کہ مجھے نہیں خبر، یا تو دنیا اس شخص نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہے، کیونکہ ایسے ایسے راز دنیا کے کھلے ہیں مولا کائنات نے. کہ فرماتا ہے کہ یا تو دنیا اس نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے، یا تو جب دنیا بن رہی تھی تو یہ کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا. اس لیے کہ دنیا کی جو حقیقت مولا کائنات نے بیان کی ہے کوئی تاریخ بیان نہیں کر سکتی. وہ باتیں، وہ حقائق جو مولا کائنات نے 1400 سال پہلے کھول دیے ہیں، ایسے ہی کسی نے نہیں اعلان کیا ہے، ایسے ہی کوئی شخص نہیں کہہ رہا ہے منبر پر کھڑے ہو کر سلونی قبل ان تقبلونی، جو پوچھنا ہو پوچھ لو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں اور میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں. کیا تصور کرے گا کوئی اس دور میں کہ آسمان میں بھی راستے ہوتے ہیں؟ کیا کوئی سوچ سکتا تھا اس دور میں کہ آسمان میں بھی راستے ہوتے ہیں؟ یہ تو آج کی دور کی سائنس ہے کہ جو آگے بڑھ کر زمانے کو بتاتی ہے کہ ہاں 1400 سال پہلے جس شخص نے یہ کہا تھا کہ آسمان میں راستے ہوتے ہیں، اس قول کی تصدیق ہو رہی ہے کہ آسمان میں راستے ہیں. کہ آج جو سائنس ترقی کر رہی ہے کہ مولا کائنات کے بیانات کی تصدیق ہو رہی ہے. مولا نے فرمایا پوچھو جو پوچھنا ہو پوچھو، میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں. یہ اس دور کی جہالت تھی کہ کسی نے بڑھ کے سوال نہیں کیا کہ مولا ہم زمین کے راستے تو جانتے ہیں، آسمان کے راستے سے کیا مطلب ہے. شاید اس دور میں پوچھ لیا ہوتا تو اتنی زیادہ تاخیر سے لوگ ترقی نہیں کرتے. جو باتیں مولا کائنات اس دور میں بیان کر رہے تھے، لوگ سمجھ رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، یہ کیا کیا باتیں بیان کرتے رہتے ہیں. اب جا کر جب سائنس نے ترقی کی ہے، اب جا کر مولا کے قول کی تصدیق ہو رہی ہے. ایسے ایسے افراد نے مولا کی خدمت میں کہ جب مولا بیان کرتے تھے جو پوچھنا ہے پوچھ لو، تو کیا پوچھا کرتے تھے؟ مولا بتائیے ہمارے سر کے بال کتنے ہیں.
اگر کوئی شخص آ کر مجھ سے پوچھے میرے سر کے بال کتنے ہیں تو میں اسے بلا جھجک بتا دوں گا کہ ہاں تمہارے سر میں اتنے بال ہیں. اس لیے میں اس سے اگر یہ کہوں گا کہ تمہارے سر میں جو ہے وہ 2.5 لاکھ بال ہیں تو کیا جا کے گن لو گے؟ فرمایا مولا ہمارے سر میں بال ہیں. مولا ہمارے باپ دادا کے بھی دادا کا نام کیا تھا ہم لوگ جانتے. وہ باتیں پوچھی جائیں کہ جن کا کوئی فائدہ نہیں ہو. یہ مظلومی تھی مولا کی کہ مولا منبر پر کھڑے ہو کر بیان دے رہے ہیں اور ایک مرتبہ نہیں عزیزوں. یہ سلمی کا دعویٰ مولا نے ایک مرتبہ نہیں کیا ہے، بارہا کیا ہے. الگ الگ منبر سے بارہا مولا نے فرمایا ہے کہ سلونی سلونی، جو پوچھنا چاہو پوچھ لو، میں زمین کے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں. لیکن کسی نے پوچھا نہیں مولا سے. اور حقیقت تو یہی ہے کہ یہ جو کربلا کا واقعہ ہوا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر لوگوں کو معرفت ہوتی امام حسین کی تو کربلا کا واقعہ ہوتا؟ کل کی مجلس میں جو میں نے ذکر کیا تھا کہ اصحاب کے درمیان مولا نے اور اصحاب کے درمیان رسول ممبر سے اتر کر مولا کو لے کر امام حسین علیہ السلام کو لے کر ممبر پر آئے اور فرمایا ھذا حسین الفاروق، یہ میرا حسین ہے، اسے پہچان لو. اس کا مطلب کیا ہوا؟ کیا لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ یہ نبی کا نواسا ہے؟ حسین کیا مدینے والے نہیں جانتے تھے کہ یہ حسین ہے؟ رسول زمانے کو بتانے یہ چاہتے ہیں کہ تم جانتے ہو، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم حسین کی معرفت پیدا کرو. تمہیں معرفت پیدا ہو جائے گی تب تمہارے دل میں اہمیت ہوگی حسین کی. کہ کربلا والے نمازی تھے کہ نہیں تھے؟ سب کے سب نمازی تھے. جب اذان کا وقت ہوتا تھا تو اذانیں دونوں طرف ہوتی تھیں، اس طرف بھی اذان ہوتی تھی، اس طرف بھی اذان ہوتی تھی. اس طرف بھی نمازیں ہوتی تھی، اس طرف بھی نمازیں ہوتی تھی. بس فرق اتنا تھا کہ اس طرف معرفت کی نماز تھی، اس طرف بغیر معرفت کی نماز. یہ بھی وجہ تھی کہ جب نماز میں زمانے کو پیغام یہی دے رہی ہے کربلا کہ نمازیں پڑھو لیکن معرفت کے ساتھ پڑھو. بغیر معرفت کی نمازیں کوئی فائدہ نہیں. نہیں ہے کہ بے معرفت کے نمازی تھے اس لیے نمازیں پڑھ رہے تھے، کلمہ رسول کا پڑھ رہے تھے اور رسول کے نواسے کو قتل کرنے کے لیے جمع تھے. یہ بے معرفت ہی نہیں اور کیا ہے؟ کلمہ رسول کا پڑھ رہے ہیں اور رسول کے نواسے کو قتل کرنا چاہتے ہیں. بس اسی لوگ میرا واپس ختم ہو گیا. جنہیں معرفت کی وہ حسین کے ساتھ شامل ہو رہے تھے، بغیر قید مذہب و ملت حسین کے ساتھ جڑتے جا رہے تھے. کہیں زبیر آ کر امام کے قافلے میں شامل ہوتے تھے تو کہیں غیر قلبی آ کر امام کے قافلے میں شامل ہوتے تھے. اور یہی تو وہ قافلہ تھا کہ جس میں نہ انصار قریب تھے نہ مہاجرین قریب تھے، کوئی دور اور قریب والا معاملہ ہی نہیں تھا. یہاں سب کے سب اپنے تھے، چاہے غلام ہو چاہے نوکر ہو، سب کے سب اپنے تھے. یہی تو وجہ تھی کہ جو جس صف میں جناب نافع پڑے ہیں اسی صف میں جون بھی پڑے ہیں، جہاں عباس پڑے ہیں وہاں علی اکبر بھی پڑے ہیں، سب ایک صف میں. اور یہی وجہ تھی کہ مولا نے جب میدان شہادت گرم ہوا ہے اور مولا نے ایک ایک کر کے سب کو اجازت دینی شروع کر دی تو ایک مرتبہ ایک حبشی غلام مولا کے آگے ہاتھ جوڑ کر پڑا ہے، مولا مجھے اجازت دے دیجیے. کون ہے یہ جناب جون ہیں کہ جو مولا کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوئے ہیں، مولا مجھے اجازت دے دیں. مولا نے کہا میرے جون میرے غلام، تم فقط میرے غلام نہیں ہو، تم میرے بھائی کے بھی غلام ہو، تم میرے بابا کے ساتھ بھی رہے ہو، میں تمہیں اتنی آسانی سے اجازت نہیں دے سکتا. ایک مرتبہ دو مرتبہ کہ جب کئی مرتبہ مولا نے اجازت نہیں دی جون کو اور شہداء ایک ایک کر کے شہید ہوتے جا رہے تھے، ایک مرتبہ جون نے عجب جملہ کہا
پتہ ہے آپ کو قدموں میں سر رکھ کر، مولا کے قدموں میں سر رکھ کر جناب جون کہتے ہیں اے آقا مجھے پتا ہے آپ مجھے کیوں اجازت نہیں دے رہے، کیا اس لیے اجازت نہیں دے رہے کہ میرا رنگ سیاہ ہے، کیا اس لیے اجازت نہیں دے رہے کہ میرے بدن سے بدبو آتی ہے، کیا اس لیے اجازت نہیں دے رہے کہ میرا خون سفید ہے، اے مولا کیا اس لیے مجھے اجازت نہیں دے رہے کہ میں حبشی غلام ہوں؟ مولا نے اٹھایا کلیجے سے لگا لیا، جون کیسی بات کر رہے ہو، اے میرے جون میرے غلام جون خدا حافظ۔ اجازت مل گئی، جون آ گئے مقتل میں۔ روایت کہتی ہے کہ جون تلوار لے کر مقتل میں آئے تو اپنا لباس اپنے ہاتھوں سے چاک کیا، اور چاک کرنے کے بعد مقتل میں آ کے پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ جناب جون آواز دیتے ہیں اے تلوارو آؤ میں حاضر ہوں مجھے زخمی کرو، اے تیرو آؤ میں حاضر ہوں مجھے زخمی کرو، اے لشکر والو آؤ مجھے قتل کرنا چاہتے ہو تو میں حاضر ہوں۔ جناب جون یہ کہتے ہوئے آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور جنگ کرتے جا رہے ہیں۔ جب جنگ کی ہے جناب جون نے، لیکن جنگ کرتے کرتے ایک مرتبہ جب وقت آخر آ گیا تو مولا کا آواز دی، مولا جون کا آخری سلام قبول کر لے، مولا غلام کا آخری سلام قبول کر لے، مولا اب غلام رخصت ہونے کو چاہتا ہے۔ جون کی آواز سنی، مولا دوڑے دوڑے آ گئے جون کے پاس، جون کے قریب بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کے بعد جون کا سر اٹھا کر جیسے ہی اپنے زانوں پہ رکھا، جون نے اپنی پوری طاقت لگائی، چونکہ بدن سے زخمی تھے، جون نے اپنی طاقت لگائی اور اپنا سر ہٹا کر زانوں سے نیچے رکھ لیا۔ مولا نے پھر اٹھا کر زانوں پہ سر رکھا، پھر جون نے نیچے کر لیا۔ مولا نے فرمایا جون ایسا کیوں کر رہے ہو؟ ایک مرتبہ جون نے کہا مولا غلام کا سر ہے کیا آقا کے زانوں؟ مولا غلام کا سر ہے آقا کا زانو ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ میرا دل گوارا نہیں کرتا کہ مجھ غلام کا سر آپ کے زانوں پہ رکھا جائے۔ ایک مرتبہ مولا نے اپنے رخساروں کو جون کے رخسار پہ رکھ دیا، اے میرے جون جاؤ خدا حافظ۔ اور پھر مولا نے دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا، پروردگار میرے جون پر یہ رحمت نازل کر کہ اس کے بدن سے جو بدبو آ رہی ہے وہ خوشبو میں بدل جائے۔ روایت کہتی ہے کہ جناب جون کے لاشے کو دفن کرنے کے لیے جب لوگ تلاش کر رہے تھے نا، تو پتہ ہے جون کا لاشا لوگوں نے کیسے ڈھونڈا ہے؟ اس لیے جناب جون کا لاشا لوگوں نے اس طریقے سے ڈھونڈا کہ جون کے جنازے سے اتنی خوشبو آ رہی تھی کہ دور دور تک وہ خوشبو پھیل رہی تھی۔ اس خوشبو سے جناب جون کے لاشے تک لوگ پہنچے ہیں تاکہ جنازے کو دفن کیا جائے۔ میں کہوں گا اے جون خوشا نصیب، اے جون خوشا نصیب، ارے تم غلام ہی صحیح لیکن تمہیں آخری وقت کم سے کم اپنے آقا کا زانو تو مل گیا۔ اے جون خوشا نصیب، آخری وقت ہی صحیح، ارے تمہیں کم سے کم آقا کا زانو مل گیا۔ کاش جون تم وہ منظر دیکھتے، ارے یہی آقا کہ جو بڑے پیار سے تمہارے رخساروں پہ رخسار رکھے ہوئے ہیں، جب یہ گھوڑے سے زمین پر آئے گا تو زمین تک نہیں پہنچ پائے گا، تیروں پہ مارنا۔ سيعلم الذين ظلموا يوم ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ پروردگار تجھے واسطہ اہل بیت علیہ السلام کا ہماری اس مختصر عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ اہل بیت علیہ السلام کا ہمارے ناسموں کو رومال بیوی میں جگہ عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ اہل بیت علیہ السلام کا جہاں جہاں شیعان حیدر کرار ہوں ان کی جان مال عزت و آبرو صحت رزق کی حفاظت فرما۔ بار اللہ ہم سب کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، ہم سب کے بیماریوں سے شفا عطا فرما۔ پروردگار جو حضرات اس دنیا سے گزر چکے ہیں انہیں جوار معصومین میں جگہ عطا فرما۔ روضات مقدسہ خصوصاً روضات عراق و شام کی حفاظت فرما، جنت البقیع کے تعمیر کے انتظام فراہم فرما۔ مولا و آقا امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ ماتم
हुसैन या हुसैन, हुसैन या हुसैन, कम ना होऊंगा। हुसैन या हुसैन, हुसैन या हुसैन, कम ना होऊंगा। ये तो मजलूम का मातम है, कम ना होऊंगा। ये तो मासूम का मातम है, कम ना होऊंगा। ये तो मजलूम का मातम है, कम ना होऊंगा। ये तो मासूम का मातम है, कम ना होऊंगा। हर दिल में होगा, हर घर में होगा, हर दिल में होगा, हर घर में होगा। दश्त में होगा, गुलजार में होगा, होगा मजलूम का मातम है, कम ना होगा। ये तो मासूम का मातम है, कम ना होगा। सैयदा ज़ैनब की ये अज़ा है, फातिमा ज़हरा की ये दुआ है। सैयदा ज़ैनब की ये अज़ा है, फातिमा ज़हरा की ये दुआ है। ज़ैनब ने वाके दिल की सदा है, ज़ैनब ने वाके दिल की सदा है। गम ये दिले ज़व्वार में होगा, होगा मज़लूम का मातम है, कम ना होगा। ये तो मासूम का मातम है, कम ना होगा। लाशें पे कह के ज़ैनब का वादा, देखेंगी दुनिया अब ये नजारा। लाशें पे कह के ज़ैनब का वादा, देखेगी दुनिया अब ये नजारा। ऐ मेरे भैया मातम तुम्हारा, आए मेरे भैया मातम तुम्हारा। दरबार में होगा, होगा मजलूम का मातम है, कम ना होगा। ये तो मासूम का मातम है, कम ना होगा। गम ये तुम्हारा मौला भूला न जमाना, हर घर सजा है ये तुम्हारा ज़माना। गम ये तुम्हारा मौला भूला न जमाना, हर घर सजा है ये तुम्हारा ज़माना। शोक तुम्हारा जारी रहेगा, शोक तुम्हारा जारी रहेगा। मातम ये उनकी सरकार में होगा, होगा मजलूम का मातम है, कम ना होगा। ये तो मासूम का मातम है, कम ना होगा। जब हाथों में नमी महसूस की अब्बास ने, एहतियातन सांस अपनी रोक ली अब्बास ने। मौजे को सर उठाकर देखती ही रह गई। इतनी ऊंचाई पे रख दी तिश्नगी अब्बास ने।
یا عباس یا عباس کٹے بازو چھدی مشکی زبچی رہ گئی پیاسی زمین پہ خون بن کر ہو گئی برسات پانی کی یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس جہاں بھی پانی علم کی بات چلی علی کے لال کی قدم تلے فرات چلی وفائے عشق محبت کی کائنات چلی دعائے فاطمہ زہرا بھی ساتھ ساتھ چلی دعائے فاطمہ زہرا بھی ساتھ ساتھ چلی علم کے دل سے اب تک حیات پانی کی جری کی جیت ہوئی اور مات پانی کی جری کی جیت ہوئی اور مات پانی کی یا عباس یا عباس وہ ایک مشک جو کوثر سمیٹ کر نکلی لبوں پہ اپنے سمندر سمیٹ کر نکلی تبسم علی اصغر سمیٹ کر نکلی جو ایک ضرب سے لشکر سمیٹ کر نکلی جو ایک ضرب سے لشکر سمیٹ کر نکلی اگر نہ تلی آب حیات پانی کی ہر ایک نگاہ سے گر جاتی ذات پانی کی ہر ایک نگاہ سے گر جاتی ذات پانی کی یا عباس یا عباس حمایت شہ مظلوم میں فنا عباس ثبات و جرت و زینب کی انتہا عباس جناب زینب بے کس کا آسرا عباس لب فرات فقط تو نے یہ لکھا عباس لب فرات فقط تو نے یہ لکھا عباس ہماری طلب ہے فرات پانی کی حیات پیاسوں کی ٹھہری وفات پانی کی حیات پیاسوں کی ٹھہری وفات پانی کی یا